देखो नारे तकबीर जरूर कहोगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, कहोगे ना इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आज अगर मैं और आप मिलकर एक गौर फिक्र करें कि दुनिया में सबसे पवित्र जमीन कौन सी, ये दुनिया फैली हुई है अरबों खरबों माइलों में, ये दुनिया चारों तरफ, हाँ मेरे दोस्तों, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, ये दुनिया फैली हुई है। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, बाद उलमा इस नतीजे पर आए हैं कि दुनिया में सबसे अच्छी जमीन अगर कोई है तो मक्का मुकर्रमा की जमीन। बोलो सुभान अल्लाह। बाद उलमा का कहना सबसे अच्छी जमीन वो मक्का की जमीन है, इसलिए कि अगर हमें काबा नजर आता है तो मक्का में नजर आता है, मुल्तजम नजर आता है तो मक्का में नजर आता है, अरे हमें हजर अस्वद नजर आता है तो मक्का में नजर आता है, हमें जमजम का कुआं नजर आता है तो मक्का में नजर आता है, हमें गारे हीरा नजर आता है तो मक्का में नजर आता है, सफा पहाड़ी नजर आती है तो मक्का में नजर आती है, मरवा पहाड़ी नजर आती है तो मक्का में नजर आती है। ये सारी चीजों को देखकर उलमा ने फैसला किया सबसे अच्छी जमीन कौन सी, बोलो ना कौन सी, मक्का। बाज उलमा इस नतीजे पर आए कि सबसे पवित्र जमीन और सबसे पाक जमीन अगर कोई जमीन इस दुनिया में है तो कहो वो मदीना मुनव्वरा की जमीन। तकबीर, बोलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सबसे पवित्र जमीन मदीना मुनव्वरा की जमीन है, जिसे हम मदीना भी कहते हैं, जिसे मुनव्वरा भी कहते हैं, जिसे मैमूना भी कहते हैं, जिसे तय्यबा भी कहते हैं और जिसे ताबा भी कहते हैं। लेकिन अब सवाल है, उलमा के दो ग्रुप है, बाज़े कहते हैं कि मक्का की जमीन सबसे पवित्र है, बाज़े कहते हैं कि मदीना की जमीन सबसे ज्यादा पवित्र है। उलमा के दरमियान में कॉन्फ्रेंसें हुई, उलमा के दरमियान में मीटिंगें हुई, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला थोड़ी देर के लिए मक्का अपनी जगह पर इज्जत वाला, बोलो मक्का अपनी जगह पर, मदीना अपनी जगह पर ताज़ीम वाला। लेकिन उलमा, आज अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फतवा आलमगिरी, बड़े बड़े फतावे में यह फैसला आया, मक्का अपनी जगह पर अजमत वाला, मदीना अपनी जगह पर अजमत वाला। लेकिन मदीने पाक में वो जमीन का टुकड़ा, मदीने पाक में वो जमीन का हिस्सा जिस पर हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफा का जिसमें अथर है, का जसद अथर है, जमीन का उतना हिस्सा जिस पर हमारे नबी का जसद अथर है, जिसमें अथर है, उलमा का फैसला है ये जमीन के टुकड़ों में सबसे अच्छा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बल्कि आपको ताज्जुब होगा, उलमाए किराम ने यहां तक लिखा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मदीने में वो टुकड़ा जहां रोज़े अथर है, जहां रोज़े मुबारका है, जहां रोज़े मुक़द्दस है, इमाम मालिक कहते जमीन का ये टुकड़ा तमाम जमीनों से अफजल है, ये जमीन का टुकड़ा काबे से भी अफजल है और ये जमीन का टुकड़ा अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा, इस नतीजे पर तो आ गए, मदीने का वो हिस्सा मुबारका, उस जमीन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद चलो तीसरे नंबर पर कौन सी जमीन, तो आपको कहना पड़ेगा बैतुल मुक़द्दस। इसीलिए हदीस पाक में लिखा, सुन लेना, तवज्जो से सुनना, इसीलिए हदीस पाक में लिखा, अगर कोई दो रकात मक्के की जमीन में जाकर पढ़े, 2 रकात मक्के की जमीन में जाकर पढ़े, अल्लाह कहते तूने 2 रकात पढ़ी है, मैं 1,00,000 रकात का सवाब तुझे अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अगर कोई मदीने में जाए और 2 रकात नमाज पढ़े, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने पढ़ी है 2 रकात, मगर 50,000 रकातों का सवाब मिलेगा। अगर कोई बैतुल मुक़द्दस में जाए, वहां जाके 2 रकात नमाज पढ़ेगा 2 रकात नमाज, लेकिन 25,000 रकातों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो अब ये कहना पड़ेगा मक्का, बोलो मक्का मुकर्रमा, बोलो ना साथ में, आवाज थोड़ी और बढ़ाए ना, मैं हमारे ऑपरेटर से कहूंगा थोड़ी आवाज और बढ़ाए, साथ में कह दो भाई कितनी जमीन मुकद्दस हो गई? 3, एक मक्का, एक मदीना और एक, बोलो ना साथ में, बैतुल। मक्का में नमाज पढ़ो तो 1,00,000 रकातों का सवाब, मदीने में नमाज पढ़ो तो 50,000 रकातों का सवाब, और एक रिवायत में वहां भी 1,00,000 रकातों का सवाब, और कोई बैतुल मुक़द्दस में जाके नमाज पढ़े तो 25,000 रकातों का सवाब। अब मैं ये अहमदाबाद के मोरारजी चौक में डंके की चोट पर एक बात कहने आ रहा हूं, ये 3 जमीनों के बाद पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जमीन कौन सी? अहमदाबाद की जमीन। कौन बोला?
میں آ رہا ہوں اس بات پر. اتنا جلدی احمدآباد میں کھا کو کودا بھائی؟ مولانا انجم تو نہیں بولا؟ دیکھو کیسا آرام سے چائے پی رہا, پوچھتا بھی نہیں. یہ انجم نام جب سنتے تو ایسا لگتا کتنا بڑا شاعر ہوگا. بھائی توجہ دینا, مورارجی چوکی اس دھرتی پر, اس بھارت کی دھرتی پر, اس ہندوستان کی دھرتی پر آج کھل کر میرے پیاروں سب لوگ اپنے کانوں سے سننا کہ مکہ کی زمین, مدینے کی زمین اور بیت المقدس کی زمین, اس کے بعد اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا, پروردگار کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا میرے دوستو, اگر اللہ نے ان 3 زمینوں کے بعد اگر کسی زمین کو پسند کیا تو مجھے کہنے دو اللہ کی قسم وہ ہندوستان کی زمین ہے. اللہ اکبر, اللہ وہ اکبر, ہندوستان کی اللہ زمین ہے. اکبر. آپ کہتے ہو کہ قاری صاحب نے کیسے کہہ دیا ہندوستان کی زمین ہے؟ نہ میرے دوستو, میں آپ کو دلیل پر دلیل, دلیل پر دلیل پیش کروں گا, اور اتنی دلیل ہوگی کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے اور یہاں سے کھڑے ہو کر کہیں گے ہماری بھارت کی زمین اور انڈیا کی زمین اور ہندوستان کی زمین اللہ کی قسم بہت پوتر زمین ہے. آپ کو دلیلیں پیش کرنا شروع کروں؟ بولی حبیب اجازت, چہرہ مت بگاڑو. میں نے بہت زیادہ بیان کر دیا بھائی, ایسا لگتا میرا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ. بھائی ہندوستان کی زمین سب سے پوتر ہے, اس کی سب سے پہلی دلیل پورا مجمع ساتھ میں کہے حضرت آدم جنت میں تھے. بولو ہاں, ارے بولو نا پورا مجمع, بولو نا حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں. ارے جنت میں تھے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. حضرت آدم جنت میں تھے. اب میرے دوستو سننا, بہت لمبا واقعہ, مجھے صرف ہندوستان کے بارے میں بتانا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیج رہے, آج بھی تفسیر کی کتابوں میں جاؤ, تاریخ کی کتابوں میں جاؤ, آپ کو پتا چلے گا حضرت آدم اگر زمین پر اترے ہیں, ارے اترے ہیں, اور اللہ نے نبی بنایا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین پر اترے. اللہ اکبر. بولو بولو نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. حضرت آدم کون سی زمین پر اترے؟ اس لیے کہ تفسیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ حضرت آدم جس زمین پر اترے ہیں اس کا نام سرندیپ ہے. اس وقت ہندوستان پھیلا ہوا تھا, آج جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں, اور سری لنکا میں پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام کولمبو ہے. آج بھی اس پہاڑ کے اوپر ایک سفید پتھر ہے جس پر حضرت آدم کے اترنے کے پاؤں کے نشانات ہیں. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. تو پہلی بات حضرت آدم اترے ہیں تو کون سی زمین میں؟ اور ایک عجیب بات بتاؤں, شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی, اس لیے کہ میں نے بھی جب سنا تو پہلی مرتبہ سنا. حضرت آدم جب جنت سے آئے تو کچھ پتے لے کر آئے. کہاں کے پتے لے کر آئے؟ جنت کے پتے لے کر آئے. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے. یہ ہندوستان کی دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا گیا کہ یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو, یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو, یہ فلاں زمین پر پھیلا دو, یہ فلاں زمین پر پھیلا دو. میرے دوستو آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ معلوم نہیں ہندوستان کی کون کون سی زمین میں حضرت آدم نے جنت کے پتوں کو پھیلایا ہوگا. یہ ہندوستان کی زمین وہ زمین ہے جس نے جنت کو بھی چھویا ہے, جس نے جنت کو بھی چھوا ہے. اس لیے کہ جنت کے پتے ہندوستان کے مختلف زمینوں میں پھیلائے گئے. اور آج میرے دوستو وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کو ماننا پڑے گا, مجھے ماننا پڑے گا, آسام سے لے کر چنئی تک, آسام سے لے کر مدراس تک, آسام سے لے کر کیرلا تک ایسے ایسے عود ہندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگلوں میں ایسے درخت پیدا کیے جس کو آج ہم عود کہتے ہیں, جس کو ہم سندل کہتے ہیں. آج قسم سے کہنا پڑے گا پوری دنیا میں سب سے بھاری عود اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا عود ہے. لوگ سعودی جاتے ہیں اور وہاں سے عطر لے کر آتے, مولانا حبیب سعودی سے عود لے کر آیا, لیکن معلوم نہیں عود یہیں سے تو وہاں گیا تھا. آج مکہ میں کعبے میں جہاں بھی لوبان جھلتا ہے, جہاں بھی خوشبو آتی ہے, پوچھو مکہ والوں سے, پوچھو مدینہ والوں سے, پوچھو عرب والوں سے, پوچھو جو عود جاتا ہے وہ عود ہندی ہے, جو سندل جاتا ہے وہ سندل ہندی ہے. میرے دوستو حضرت آدم نبی بنے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر, اور جنت کے پتے آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر. اور بتاؤں آگے کہ بس بتاؤں آگے بتاؤں. ایک بات سن لو, مولانا حبیب سب جوڑے ناراض ہو رہے, ایک بات اور سن لو میرے دوستو. حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے, یعنی بیٹے یا پوتے,
ان کا نام ہے حضرت شیش. بولو کیا نام ہے حضرت؟ آپ تفسیر کی کتابوں میں چلے جاؤ, تاریخ کی کتابوں میں چلے جاؤ, حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے حضرت شیش. یو پی کی زمین ضلع فیض آباد میں آج بھی اللہ کی قسم حضرت شیش کا مزار مبارک وہاں موجود ہے. تو حضرت شیش بھی آئے ہیں. تو بولو کون سی زمین پر؟ دوستان. اور ایک عجیب بات بتاؤں, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا. بولو طوفان آیا نہیں آیا؟ اور لوگ کشتی میں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ ارے بولو نا کشتی میں بیٹھے نا, سب نے کشتی میں بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا و مرساہا. ارے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی میں بیٹھے اور وہ کشتی چلی 7 دن اور 7 رات تک چلی. ایک روایت کے مطابق چلی, لیکن جا کر ٹھہری ایک پہاڑ پر. بولو نا حضرت نوح کی کشتی کہاں ٹھہری؟ قرآن کریم نے اس پہاڑ کا نام لیا واستوت علی الجودی. قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری وہ پہاڑ ہے جودی. اور جودی پہاڑ, تاریخ اٹھاؤ, ہندوستان کے ایودھیا کے قریب جو پہاڑ ہے اس میں ایک پہاڑ جودی پہاڑ ہے. تو حضرت نوح کے قدم آئے ہیں وہ بھی ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں. حضرت شیش آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں. اور میرے پیارے دوستو حضرت آدم آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں. اور میرے دوستو ایک آخری بات, پھر میں میرے مدعے پر آ جاؤں. آخری بات, یہ الہ آباد میں 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے. ہاں بولو نا, کون کون سی؟ گنگا جمنا. لوگ کہتے گنگا جمنا سرسوتی گمنامی ہے. 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے. بولو کون کون سی؟ گنگا اور جمنا. آپ وہاں پر جاؤ, آپ کو پتا چلے گا کہ جمنا کا جو پانی ہے وہ سفید کلر کا ہے, آسمانی کلر کا ہے, سلور کلر کا ہے. اور گنگا کا جو پانی ہے وہ گولڈن کلر کا ہے, وہ سنہرے کلر کا ہے. ارے دونوں ندی جب ایک جگہ پر ملتی ہے, یہ گنگا ہے اور یہ جمنا ہے, اس کا کلر سلور ہے اور گنگا کا کلر گولڈن کیوں ہے, سنہرا کیوں ہے؟ دنیا کے سب پانی کا کلر آسمانی کلر ہوتا ہے, تو گنگا کا پانی سنہرے رنگ کا کیوں ہو گیا؟ میرے دوستو ہمارے علماء میں سے ایک نانوتوی عالم جن کے بارے میں لکھا ان کا مراقبہ زبردست تھا, وہ گنگا کے کنارے گئے اور انہوں نے مراقبہ کیا. یہ مراقبہ تصوف کی بات ہے. مراقبہ کیا, ان کو کشف ہوا وہ گنگا جہاں سے بہتی ہے وہاں چلے. وہ کوراکم کے پہاڑوں میں, ہمالیہ کے پہاڑوں میں چلے. انہوں نے قسم کھا کر کہا جہاں سے گنگا ندی نکلتی ہے وہاں نہ جانے کم از کم 15 نبیوں کی قبریں موجود ہیں. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. 15 نبیوں کی قبریں, جہاں سے گنگا ساگر نکلتا ہے وہاں نبی کی قبریں موجود ہے. حضرت نوح جو کشتی میں اترتے ہیں وہ کشتی جس پہاڑ پر آتی ہے وہ ہندوستان میں, حضرت شیش کے قدم ہندوستان میں, حضرت آدم کے قدم. بلکہ میرے دوستو یہ پنجاب ہریانہ جہاں علامہ کن کا مزار مبارک ہے, مجدد الملت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ, یہ پنجاب میں سرہند شریف سے 14 کلومیٹر پر جاؤ, ایک گاؤں آتا ہے جس گاؤں کا نام ہے براس. ایک زمانے میں وہاں کی ساری آبادیاں برباد ہو گئی, لیکن اللہ کی قسم آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرہند شریف یعنی پنجاب اور ہریانہ میں سرہند شریف سے 14 کلومیٹر پر جو ایک قبرستان ہے جس قبرستان کا نام ہے براس, وہاں بھی نہ جانے کتنے انبیاء کی قبریں ہیں. اور آج وہاں پر ایک مدرسہ قائم ہے جس کا نام ہے گلزار انبیاء. نعرہ تکبیر. میرے دوستو یہ انڈیا کی زمین, ہندوستان کی زمین, بھارت کی زمین بہت پوتر ہے, لیکن میرے پیاروں اس زمین کو ہم نے گناہوں سے خراب کیا. جب معراج کی بات آئے گی تب اس بات پر پھر آئیں گے. مجھے اس وقت صرف ایک بات یہ کہنا ہے, یہ جو دہلی ہے نا, دہلی ہندوستان کی راجدھانی, بولو ہندوستان کی راجدھانی دہلی. ایک زمانہ تھا, آج ہم اس کو دہلی کہتے ہیں, ہندوستان کی راجدھانی کہتے ہیں. ایک زمانہ تھا اسے دارالاولیاء کہا جاتا تھا, اسے بیت الفقراء کہا جاتا تھا, بلکہ اسے 22 خواجگان کی چوکھٹ کہا جاتا تھا. یہ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہا دہلی چلے جاؤ. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی گئے اور دہلی جا کر کہا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہا مجھے دہلی میں اچھا نہیں لگتا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دہلی میں رہو, اللہ تمہاری ذریعے سے 22 ولیوں کو یہاں پر پیدا کرنے والا. نعرہ تکبیر. دہلی 22 خواجہ کی چوکھٹ بنی یہ ہمارے ہندوستان میں. اور آج میرے پیارے دوستو
وہ جو علماء کا سلسلہ چلا ہے، بھلے دہلی میں 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے، لیکن اس کے بعد میں علماء آئے، میرے دوستوں علماء آئے، گجرات کی زمین پر آئے، احمد آباد کی زمین پر آئے، سورت کی زمین پر آئے، بھروچ کی زمین پر آئے، بلکہ میرے دوستوں ہم سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا علم آیا ہے تو گجرات کی زمین نعرہ پر آیا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ احمد آباد میں، یہ احمد آباد وہ احمد آباد ہے جہاں شیخ قطب عالم آئے، جہاں شاہ عالم آئے، جہاں شیخ احمد قطو آئے، جہاں عثمان سابرمتی آئے، جہاں سید مالک شہید آئے۔ ارے میرے دوستو کتنوں کے نام گنوائے جائے جو گجرات کے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن آج میں یہ ہندوستان کی بات کرتے ہوئے آج بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے ہندوستان میں قرآن کریم کی تعلیم آج بھی جاری ہے، اور بولو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔